बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ल मालूम लक। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान वासिल अवैस। आइए प्रोग्राम का आगाज़ हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ अस्माउन नबी अल करीम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल करके आगाज़ करते हैं। सैयदुना मुबारकुल आले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार बाबरकत ख़ानदान वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक अलैहिमुस्सलाम और सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान पर। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी जान से भी महबूब तर ना हो जाऊं और मेरे अहले बैत उसे उसके अहले खाना से महबूब तर ना हो जाएं। नाज़रीन कराम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू शहज़ादगान इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इमाम मुस्लिम बिन अकील कौन हैं, ये तारुफ जानेंगे। पहले आप देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानहु इरशाद फरमाते हैं, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन कदा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे हैं, मोमिनों में से कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने उसे सच्चा कर दिखाया जिस बात पर अल्लाह से अहद किया था। तो उनमें से कोई वो है जो अपनी नज़र को पूरा कर चुका और कोई वो है जो अभी इंतज़ार में है। नाज़रीन कराम, ये कौन है, ये किस नज़र की बात हो रही है? ये उस नज़र की बात हो रही है अल्लाह से किए हुए वादाए इश्क व वफ़ा को पूरा करने की बात हो रही है। खुदा के नाम पर, खुदा के दीन की हिफाजत के लिए, खुदा के रसूल, खुदा के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की खातर, आपके दीन और आपके निज़ाम की खातर, आपके नाम की खातर अपनी जानों का नजराना पेश करने की बात हो रही है। ये वो नजराना है जिसे जनाब अबू तालिब ने भी अपने शेरों में ज़िक्र किया था। आपने इरशाद फरमाया था, कज़ब तुम व बैतिल्लाह नुब्ज़ी मोहम्मदा वलम्मा नुताइनु हौलहु व नुनाज़िलु व नुस्लिमुहु हत्ता नुसर्रा हौलहु व नज़हलु अन अबनाइना वल हलाइलु। आपने फरमाया था, इसका खुलासा ये है कि ए मक्के के काफिरों, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे, तुम्हारे हवाले कर देंगे? अल्लाह की कसम, जब तक हमारे लाशें मोहम्मद के गिर्द कट कट गिर ना जाएंगे तब तक हम मोहम्मद को तुम्हारे सुपुर्द नहीं कर सकते। ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की खातर लड़ना, जान कुर्बान करना, ये इश्क है दरअसल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खुदा की ज़ात से। और इसी इश्क को बयान किया है। वो शेर खूबसूरत है, वो कहते हैं, बिना कर दंद खुश रस्में बखूनो खाक गलती दन खुदा रहमत कुनद ई आशकाने पाक तीनतरा। क्या अच्छी रस्म की बिना डाली है इन आशिकों ने, जो खाको खून में लथपथ हो गए हैं, लेकिन इन्होंने दीन पर आंच नहीं आने दी। ऐ परवरदिगार, इन पाकीज़ा मजाज आशिकों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। नाज़रीन कराम, ये इश्क की दास्तान जितनी भी तवील है, इस इश्क की दास्तान में नमाया मकाम और मर्तबा हासिल है खानवादाए अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का हर फर्द इसी इश्क के जज्बे से सरशार है। इसीलिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तारुफ में अल्लामा इकबाल कहते हैं, हाँ इमाम आशिका पूरे बतूल सर्व आज़ाद ज़ेबुस्तान रसूल। वो इमाम आशिका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और बात सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे ही नहीं है। नाज़रीन कराम, इस घर का तो एक एक फर्द, ये तो पूरा खानदान अहले बैत नबवी, हर फर्द के अंदर इश्क रसूल का जज्बा मोजज़न है। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की दास्तान रकम करते हैं। सानहा करबला इश्क की एक दास्तान ही तो है। ये सानहा करबला अगर एक किताब है तो नाज़रीन कराम, इस किताब का दिबाचा है
امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادگان کی شہادتیں وہی داستان عشق رقم کر رہی ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع انہی شہزادگان امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ یہ کون ہیں شہزادگان؟ یہ اس ہستی کے فرزندان ہیں جنہیں امام مسلم بن عقیل، جو جگر گوشائے عقیل بن ابی طالب ہیں، جو داماد علی ابن ابی طالب ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جن پر امام حسین علیہ السلام کو پورا اعتماد ہے، اور جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن میں مکہ مکرمہ سے سفیر بنا کر روانہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، کسی کو سفیر بناتے ہوئے اس کی خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ جہاں جا رہا ہے گفتگو کر سکے، اپنی جرت کا مشاہدہ کروا سکے، لوگوں کو منوا سکے، اس کی جرت۔ اور یہ ایسی ہستی ہیں امام مسلم بن عقیل جو اشبہ بن نبی کا مرتبہ بھی رکھتی ہیں۔ ہم آج بات کریں گے کیسے شہادتیں پائیں، کیسے داست عشق کو رقم کیا ہے امام مسلم بن عقیل نے اور ان کے شہزادگان نے۔ میں آپ آج کی اس گفتگو میں اپنے عزیز معزز مہمانان گرامی کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا ہوں۔ ہماری آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں میرے بائیں طرف پہلی شخصیت جناب ممتاز عالم دین علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں دوسری نشست پر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب۔ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ آخر میں ناظرین کرام، ہم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے منقبت کا نذرانہ بھی سنیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ممتاز اسکالرز کی طرف اور ان سے سنتے ہیں آج کی یہ داستان عشق۔ میں سب سے پہلے عرض کروں گا جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب سے، آپ کی خدمت میں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو داستان عشق ہے، اس کا جو سفر کا آغاز ہوا ہے، اس میں جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں جناب سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادگان۔ ذرا ان کا تعارف اور مقام و مرتبہ ناظرین کے سامنے رکھیں تاکہ یہ وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے واقعے کا دیباچہ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار ہے۔ بے شک، بالکل۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے ضمن میں ناظرین کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیں گے کہ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمہ جہت شخصیت تھے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے اوصاف پیدا کیے تھے کہ جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا پر عیاں ہوتے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں کہیں تو آپ سپہ سالار کے روپ میں نظر آتے ہیں، کہیں آپ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کے روپ میں نظر آتے ہیں، بالکل صحیح، اور کہیں آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ کسی بھی علاقہ کے گورنر بن کر پورے علاقہ کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلا سکیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کے مشہور القابات میں سے سفیر حسین کا لقب بہت زیادہ مشہور ہے، اور امام علی مقام کا یہ جملہ ان کے تعارف میں ایک صرف سنہری حروف ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے وہ خراج تحسین بھی ہے کہ جس کے لیے دنیا ترستی رہے گی، کہ جس نے امام پاک کی زبان سے اس قدر خوبصورت الفاظ اپنے لیے کہلوائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو روانہ کیا مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف، تو ساتھ میں جو خط لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ مسلم بن عقیل معمولی نہیں ہے، یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، اور اہل بیت کے سب سے قابل اعتماد فرد ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا اور انہوں نے جا کر وہاں کام کر کے دکھایا، سب سے قابل اعتماد فرد ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں تک آپ کے خاندان کی بات ہے، آپ حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزند ارجمند ہیں، اور حضرت عقیل بن ابی طالب جو ہیں وہ حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے برادر اکبر ہیں، اور عمر میں حضرت مولا علی سے 20 سال بڑے تھے۔ صحیح۔ اور حضرت عقیل بن ابی طالب حضور علیہ السلام کی صحبت میں بھی بہت زیادہ رہے، اور خصوصاً حضور علیہ السلام کی صرف صحبت ہی نہیں بلکہ آپ کی سنت کا بھی التزام کیا کرتے تھے اور شدت سے کرتے تھے۔ اس کی مثال ہمیں ایک واقعے سے ملتی ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس وقت آپ کو مبارکباد دی عرب کے اصول اور دستور کے مطابق، حالانکہ اس میں ناجائز ہونے والی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بالرفاع والبنین،
اس کا مطلب ہے خوشحالی کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا کام چلائے. لیکن آپ نے کہا بھی یہ تو پرانا جملہ ہے, مجھے وہ جملہ بولو جو حضور علیہ السلام نے شادی کے موقع پر سبحان اللہ, سبحان اللہ, بارک اللہ لکم و بارک اللہ علیکم, کیا بات, اللہ تمہارے لیے برکت دے اور تم پر برکت دے. یعنی لفظوں میں بھی سنت کا التزام. کمال. تو انہی کے یہ لختے جگر تھے, انہی کے فرزند ارجمند تھے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ. اگر ہم دیکھتے ہیں جو میں نے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بات کی ہے, تو مصر کی فتوحات کے اندر جب آپ گئے ہیں, بہنسا ایک شہر تھا, اور یہ وہ شہر ہے جس کے قریب مشہور محدث امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مدفون ہیں. اچھا, اس شہر کے آپ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر مقرر کیے گئے اس کی فتح کے بعد, اور وہاں پر آپ نے ایک طویل عرصہ تک اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دی, اور اس پورے علاقے کو آپ نے بہت زیادہ ترقی عطا کی. ہم دیکھتے ہیں آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ کے تعارف میں آپ کے دو شہزادگان کا بھی ذکر ملتا ہے. ویسے آپ کے شہزادے عبداللہ نام کے دو ہیں, ایک عبداللہ اور ایک عبداللہ ثانی. اور محمد اور ابراہیم آپ کی اولاد امجاد میں سے یہ مشہور نام ہیں. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے تمام صاحبزادے واقع کربلا کے ساتھ متصلاً آگے یا پیچھے سب نے جام شہادت حب حسین میں نوش فرمایا. بالکل صحیح. حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات والا تبار کو دیکھتے ہیں تو ایک آپ کا اور بھی بہت بڑا شرف ہے کہ جس طرح حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ داماد رسول تھے, تو یہ داماد علی المرتضیٰ. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے حوالہ عقد میں تھی. اور لطف کی یہ بات بھی ہے کہ صرف حضرت عقیل کی اولاد میں سے آپ ہی داماد علی نہیں تھے, بلکہ آپ کے 3 اور بھائی بھی داماد علی کے شرف سے متشرف تھے. اچھا, تو یہ آپ کے تعارف میں آپ کے خاندان کا مطلب کہ ادھر سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو جو فیض مل رہا ہے دونوں طرف سے آ کر وہ حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جاری ہو رہا ہے. اور آپ کی جو عین جوانی ہے اس کے اندر جو 2 امیزشیں تھیں, ایک تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے اپنے جواہر موجود تھے, اور انہی جواہر کا اظہار یہ جنگ صفین کے اندر ایک جو دستہ تھا اس کے سالار مولا علی پاک نے انہیں مقرر کیا تھا. یعنی حضرت مولا علی کی موجودگی میں یہ اپنی شجاعت کے جوہر دکھایا کرتے تھے. یہ تربیت ان کی طرف سے تھی. اور دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والد ماجد ان کے جو تھے وہ عرب کے انصاب الاشراف کے بہت بڑے ماہر تھے, اور انصاب کے علوم کے اوپر اور عرب کے واقعات کے اوپر ان کو بہت زیادہ دسترس حاصل تھی, اور وہ ان کو منتقل کیے گئے تھے. اسی وجہ سے آپ اپنے دور کے خطیب اعلیٰ بھی سمجھیں. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت تعارف کرایا جناب آپ نے علامہ صاحب. اور اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب, آپ ذرا فرمائیے گا کہ یہ مختلف جو ادوار گزرے ہیں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں, شیخین کا زمانہ بھی آیا, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار. ان ادوار میں آپ کی جو شجاعت و بہادری کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے, آپ کا جو کردار نظر آتا ہے, اور امام حسین علیہ السلام کی نظر میں جو آپ کی شخصیت ہے, ذرا اس پہلو پر آپ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جناب والا, بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں. بالکل. جرأت و بہادری کا ایک نام ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچے. صحیح. ان کی اگر خاندانی کیفیات دیکھیں تو پھر ان کے ادوار آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں. اچھا. مسلم بن عقیل حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, تو ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی تربیت میں رہے. ٹھیک. پھر ان کے داماد بھی بنے. پھر حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بڑی خصوصی نسبت رہی, محبت کی. واہ. کیونکہ رشتہ بھی تھا, ٹھیک, بہنوں کی شادیاں ہوئی تھیں. بالکل صحیح. بہنوئی تھے, اس لیے ان کے ساتھ محبت و قربت کا ایک علیحدہ تعلق تھا. صحیح. ٹھیک. شیخین کے دور میں بڑی عظیم جنگیں ہوئیں, ان میں بھی انہوں نے شرکت کی, لیکن ان میں ان کے تاریخی واقعات کم ملتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جب دور آیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بڑے فوجی عہدوں پر بھی فائز رہے. حضرت علی المرتضیٰ نے کیونکہ تربیت فرمائی ہوئی تھی تو آپ پر اعتماد کر کے آپ کو ذمہ داریاں بھی عطا فرمائیں. بالکل صحیح. اور بیٹوں نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ ہمارے ابا جان حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ان پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں. ٹھیک. وہ وفاداری جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ دکھائی, وہی وفاداری پھر ان کے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کے ساتھ دکھائی. واہ.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جب امام حسن کا دور تھا تو حضرت امام حسن کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ اتنا پختہ کار اور باوفا تھا کہ حضرت امام حسن ہر معاملہ میں مسلم بن عقیل سے مشاورت کرتے. اچھا، زبردست. اور پھر جب دور آیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے دوبارہ لے کے جانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ دیکھیں اعتماد کی کیفیت کیا ہے. صحیح. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مکہ المکرمہ میں وہ بندہ بھیجا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفا میں، کردار میں، اخلاق میں، مال میں، ہر شے میں سب سے زیادہ پرفیکٹ نظر آیا. پرفیکٹ نظر آیا. واہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی وفائیں تھیں، وہ بھی داماد تھے. بالکل صحیح. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو وہاں پر پروموٹ کیا ان کی وفاداری کے اعتبار سے. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر وہاں پہ سفیر بنا کر، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنایا گیا ویسے آپ کو بھی. بہت. اور پھر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وفاداری دکھائی، وہ کردار دکھایا کہ آپ نے وہ سفارت کے تمام اصول بھی پورے کیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدم قدم پر آگاہ بھی کیا اور بتایا یہاں یہ حالات ہے. آپ جب گئے وہاں پر کوفہ میں تو اس وقت آپ کے ہاتھ پہ 12,000 بندوں نے بیعت کی، یہ بھی بتایا. اچھا. جب وہ بھاگ گئے تو بھی بتایا سارے حالات. سفیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سفارتکاری کے اصول ضابطے پورے نبھائے. بالکل صحیح. تو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار حضرت امام حسن اور امام حسین کے دور میں رہا ہے یہ سب سے بہترین رہا اس اعتبار سے کہ ان کی جو صلاحیتیں، جو تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ نکھر کے سامنے آئی اور پتہ چلا کہ سفیر اور نمائندے اس طرح کے ہوتے ہیں. اور آج بھی میں ناظرین اکرام کو یہ بات بتانی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اس کو نمائندہ بنائیں جو وفادار ہو. جو وفادار. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خط میں لکھا بھی تو تھا نا کہ یہ سب سے قابل اعتماد. جی بالکل. اور پھر کیا کیا کہ آپ نے اس تربیت کا اظہار کیا وفاداری کے اعتبار سے اور شہید ہونے والوں میں سب سے پہلا آپ کا نمبر ہوا. سب سے پہلا آپ نے اس وفاداری میں کوئی قدغن نہیں آنے دیا، کوئی آپ نے نشان نہیں پڑنے دیا تاکہ قیامت تک کے وفادار لوگ سر اٹھا کے جی سکیں. وفادار سر اٹھا کے جی. یہ آپ کا کردار سب سے زیادہ بہترین ہے. وفاداری کی ایک مثال بن گئے، نظیر بن گئے. بالکل صحیح. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے جو بیٹے ہیں. اب دیکھیں میں اس میں ایک بات لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشن جو ہے کربلا کا واقعہ یہ کہیں پر بھی جنگ کی طرف نہیں جا رہا تھا. صحیح. اگر جنگ کی طرف جا رہا ہوتا تو حضرت مسلم بن عقیل اپنے بچے نہ ساتھ لے کے جاتا. واہ واہ واہ. بچوں کا ساتھ لے کے جانا یہ ایک امن کی دلیل تھی کہ ایک بات چیت طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ معاملات سدھریں. بالکل صحیح. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات سدھارنے ہونا تو پھر دونوں طرف سے نرمی ہونی ضروری ہے. نرمی ہونی ضروری. اب وہاں پہ شرارت ہو رہی تھی، وہاں پہ ابن زیاد نے آ کے جو کچھ کیا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے بڑی پختہ کار ہے یعنی یہ نمائندوں کو پیغام تھا. جی نمائندوں کو شہید کر دینا یہ یزیدیوں کا کام. بالکل صحیح بات ہے. بالکل یہ نمائندہ جو ہے اسی کے ساتھ جو سلوک ہوگا دراصل وہ تو پچھلے جو اس کا اصل ہے اس کے ساتھ وہ سلوک ہے. بہت خوبصورت. ہم آگے بڑھتے ہیں. علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ امام مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف روانہ کیا. وہاں پر آپ کے دست مبارک پر امام حسین کی بیعت کی گئی اور پھر وہ واقعہ بھی سامنے آتا ہے جب کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جاتا ہے. یہ سارا جو معاملہ چلتا ہے ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا ان پہلوؤں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعبان المعظم میں حضرت امام عرش مقام کا قافلہ بلند مرتبہ مدینہ سے مکہ روانہ ہوتا ہے اور ماہ رمضان کریم جو ہے وہ مکہ معظمہ میں ان کو ملتا ہے اور وہاں پر ظاہر سی بات ہے حج کا سیزن شروع ہونے والا تھا اور قافلہ در قافلہ مسلمان مکہ پہنچ چکے تھے اور یہ ساری صورتحال مسلمانوں کے سامنے تھی. جو صحابہ موجود تھے ان کے بھی سامنے تھی اور مدینہ سے چلتے ہوئے اور پھر مکہ معظمہ میں جتنا وقت ملا سبھی یہی عرض گزار تھے کہ کوفہ کے حالات درست نہیں ہیں. وہاں پر آپ کے والد گرامی قدر کے ساتھ جو بے وفائی اور جفاکاری کی گئی
گئی ہے. تو آپ کا جانا، آپ اس وقت امت کے لیے اثاثہ ہیں، آپ امت کے لیے ایک انمول ہیرے کی مانند ہیں. آپ کے ساتھ امت کا مقدر اور مقدر کا عروج جڑا ہوا ہے. تو آپ کا یہاں سے جانا حضور یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے. لیکن اس دوران ظاہر سی بات ہے کوفہ سے بھی قافلے آ رہے تھے اور ایلچی بھی آ رہے تھے اور پیغام رسانی کا سلسلہ بھی شروع تھا. اور وہ پیغام رسانی اتنی بڑھ چکی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط حضرت امام علی مقام کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. مکہ معظمہ ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، دیگر صحاب موجود ہیں اور سبھی کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے. حالات کو اور سیاست کو اور اس وقت کے معاملات کو اور یزید کی جفاکاریوں کو اور ستم ظریفیوں کو، ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کسی کا مشورہ دوسری بات ہوتی ہے، سب سے پہلے اپنا تجربہ ہوتا ہے. امام علی مقام، امام عرش مقام کا ذاتی طور پہ جو ہے وہ کوفہ کا تجربہ وہ بہت بلند تھا. آپ وہاں کی بدلتی طبیعتوں کو جانتے تھے، ان کی منافقتوں کو جانتے تھے، مفاد پرستیوں کو جانتے تھے. آپ نے اپنے والد گرامی قدر کو جو ہے وہاں پر دفن ہوتے دیکھا ہے، وہ ان کا ساتھ چھوڑتے دیکھا ہے. وہ باقی لوگ تو مشورہ بعد میں دیں گے، یہ ساری چیزیں سامنے تھیں. لیکن آپ فرما رہے تھے مجھے حق کے لیے بلایا جا رہا ہے، مجھے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے امام بنے تو میں ان کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہوں. پھر وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھا اور پھر آپ نے اپنے اس تجربے کی بنیاد پر حضرت امام مسلم بن عقیل کو پورے قافلے پر نظر دوڑائی اور اس میں سے ان کو کھڑا کیا، کہا کہ آپ میری طرف سے جو ہے وہ کوفہ جائیے. لیکن جاتے ہوئے پھر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ خط لکھ کر دیا کہ یہ خط سب سے پہلے پڑھ کر سنانا اور وہاں کا جو رد عمل ہو پھر اس سے مجھے آگاہ کرنا، کیا کرنا ہے، آگے کا لائے عمل کیسے تیار کرنا ہے، وہ میں خود اس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کروں گا اور اس کا فیصلہ کروں گا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت کہ جب عشق کا دعویٰ ہو تو پھر آزمائشوں کے پہاڑوں سے بھی ٹکرانا پڑتا ہے، پھر خون کی ندیاں بہانی پڑتی ہیں، پھر عقل و فکر کے جو ہے نا وہ پردوں کے اوپر جا کے سوچنا پڑتا ہے اور پھر دل کو جو ہے ان کے قدموں میں لا کے ڈالنا پڑتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے. تو یہی ہوا، انہوں نے وہاں کوئی چون و چرا نہیں کی، کچھ نہیں کہا کہ حضور سفر بہت بڑا ہے اور آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں جہاں کی منافقت کا آپ کو بھی علم ہے، لیکن حق کے لیے اور عشق رسول کے لیے، محبت رسول کے لیے، اہل بیت کی محبت کے لیے انہوں نے سر جھکایا، اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا. اور تاریخ دان لکھتے ہیں مکہ سے واپس مدینہ چلے کیونکہ ان کی روح جانتی تھی، چھٹی حص تو جان چکی تھی کہ یہ سفر آخری ہے، تو کیوں نہ دوبارہ جو ہے نا اپنے جد اعلیٰ کے حضور پیش ہویا جائے، حضور فخر عالم کو سلام پیش کر لیا جائے. اور یہ نصف رمضان سے یہ قافلہ چلتا ہے. دیکھیں دو بیٹے ہیں، تنہا ہیں، ساتھ میں کوئی دوست نہیں ہے، برادری نہیں ہے، قافلہ نہیں ہے، صرف دو افراد اپنے ساتھ لیتے ہیں اور یہ چند لوگوں کا یعنی 5 افراد کا یہ عظیم الشان قافلہ وہ کوفہ کی جانب چلتا ہے. اب حیران ہوں گے ہم اس اذیت کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں جو اے سی میں سفر کرتے ہوں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوں، بسوں میں سفر. اب انہوں نے 20 دن کا یہ سفر، آسان سفر نہیں ہے. یہ 5 شوال المکرم کو کوفہ پہنچے ہیں ان رستوں میں جہاں پانی بھی مشکل، جہاں پانی مشکل تھا. عرب کے اس پورے خطے کو آپ وزٹ کریں، یعنی یہاں چٹیل پہاڑ ہیں. جو آپ سعودی عرب کا سفر کریں گے یہ سارا چٹیل علاقہ ہے. وہاں سے آپ عراق میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ سارا ریت کے ٹیلے ہیں. کوفہ خود ریت کے ٹیلوں سے گھرا ہوا تھا. کوفہ کو کوفہ کہتے اس لیے کہ جو گول گول ریت کے ٹیلوں سے بنا ہوا شہر ہو. تو یہ ریت اور خشک زمین کا علاقہ اور پیاس اور شدت کی پیاس اور بچوں کی بھوک اور بچوں کا ایک ہمراہی آپ کا تو وہ تو شہید بھی ہو گیا، تو وہیں پر میں وہ فوت ہو جاتے ہیں. اور یہ کوفہ میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ فرد دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتا ہوا اور اس میں اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ قربانیاں بھی دیتا ہوا وہاں کوفے میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بعض نے لکھا اوسجا کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، بعض نے لکھا عروہ بن ہانی کے گھر میں بیٹھتے ہیں، بعض نے لکھا مختار سقفی کے گھر میں رکتے ہیں. اور وہاں پھر تمام لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ سفیر امام حسین آ گئے. 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ آپ کا وہاں یہ سلسلہ رہا اور نعمان بن بشیر نے آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ہزاروں افراد نے بیعت کی اور اس کی خبر جب یزید کو پہنچتی ہے تو نعمان بن بشیر کو معزول کر دیتے ہیں.
کیونکہ جس نے بھی اہل بیت سے محبت کی ہے یا محبت کا دعویٰ کیا ہے یا قیامت تک کرے گا، یہ میرے جملے وہ ذہن میں رکھ لے، اس کو آزمائش اٹھانی پڑی ہے اور قیامت تک وہ اٹھاتے رہیں گے۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو کو اپنے کمال تک پہنچایا۔ ناظرین اکرام، چلتے ہیں ایک وقفے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ درود و سلام کا ایک نذرانہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ درود و سلام۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بہت خوبصورت اور روحانی گفتگو چل رہی ہے شہزادگان امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفیر امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کے شہزادگان جنہوں نے وفا کا درس دیا ہے امت کو، ان کی شہادتوں کی آج داستان ہم سن رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے گفتگو چل رہی تھی، اور اب وقفے کے بعد ہم اپنے معزز مہمانان گرامی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں علامہ محمد احمد برکاتی صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، کس طرح سے یہاں سے نعمان بن بشیر کو تو معزول کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ابن زیاد کو یہاں کا گورنر بنایا گیا۔ امام مسلم بن عقیل جب یہاں پہنچتے ہیں تو کوفی بڑی تعداد میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہی کوفی جو ہیں وہ بیعت چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر امام مسلم بن عقیل ان کی شہادت کس طرح ہوئی، یہ ساری ذرا رودات جو ہے وہ ناظرین کے سامنے آپ رکھیے گا۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں جن لوگوں نے بیعت کی اور پھر بیعت توڑی، باوجود اس کے کہ وہ اس دور میں زندگی بسر کر رہے تھے جس دور میں صحابہ اکرام کی ابھی بہت بڑی ایک تعداد موجود تھی، صحیح، اس دور میں بھی رہتے ہوئے انہوں نے بیعت کا حقیقی مفہوم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ صحیح، بیعت کہتے ہیں با یبیع بیعن سے کہ بک جانا، واہ، تو جب بندہ خود بک گیا تو اب تو مرضی مالک کی ہے، مرضی مالک کی ہے۔ تو جو اپنے آپ کو بیعت کے لیے پیش کرتے ہیں تو ان کا تو درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے۔ بیعت رضوان اس کی سب سے بڑی مثال موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جو کبھی کر لی اور کبھی توڑ دی، کبھی کر لی کبھی توڑ دی، وہ محض دنیا دار ہوتے ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور کوفیوں نے یہی ثابت کیا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دنیا کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ شخصیت ہے جو مدینہ منورہ میں انصار مدینہ کے ہاں ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ اچھا، حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد جو مہاجرین میں سے تھے سب سے پہلے پیدا ہونے والے، وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام ان کے لخت جگر تھے جن کو عبداللہ بن زبیر کہا جاتا ہے، اور ان کی ولادت ہوئی تھی قبا کی بستی میں جب آپ ہجرت کے دوران تشریف لائیں۔ لیکن انصار مدینہ میں سے سب سے پہلے پیدا ہونے والے یہ نعمان بن بشیر تھے، جنہوں نے اپنی پیدائش سے 10 سال تک حضور علیہ السلام کی صحبت کا شرف پایا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بہتر سمجھتے تھے کہ اہل بیت اطہار کا اہل نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے کہ جب حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ نے رپورٹ دی تھی تو 12,000 کی بیعت کی دی تھی، لیکن اس کے بعد اس واقعے تک پہنچنے کے لیے ان کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اگر وہ رکاوٹ کرتے تو وہ تو 100 تک بھی پہنچتے تو پکڑنا شروع کر دیتے، ان کی طرف سے اس قدر ان کے لیے وسعت تھی تو اسی لیے تو یہاں تک تعداد پہنچی۔ اب ادھر کیفیت یہ تھی کہ یزید کے پاس ایک سرجون بن منصور رومی، یہ اس کا ایک مشیر خاص تھا اور اس کا کاتب بھی تھا، اس کے مشورے سے عبید اللہ ابن زیاد کا تقرر کیا گیا، اور وہ آیا حجازی لباس پہن کر، حجازی بن کر، روپے امام حسین دھار کر وہ یہاں پر داخل ہوا، اور پھر وہ مسند اقتدار پر بیٹھ کر اس نے وہ فیصلہ کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا انتہائی مشکل ترین فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے بڑی آسانی سے یہ فیصلہ کر دیا کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب یہ خبر ہوئی کہ وہ آگے اور اس نے آپ کی گرفتاری کا آرڈر کر دیا ہے، تو آپ اس وقت
حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں مقیم تھے اور وہ 90 سال کی عمر تھی ان کی، وہ صحابی رسول سے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اس وقت بھی جوانوں کی طرح جوان نظر آتے، اچھا، یہ جسمانی طور پر فزیکلی وہ بہت مضبوط تھے۔ تو بہرحال اختصاراً عرض کرتے ہیں کہ اس پاداش میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس کے بعد جب یہاں سے نکلنے لگے تو محمد بن کثیر انہوں نے آپ کو روکا کہ آپ ابھی ادھر ٹھہریں، ہم کچھ معاملات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا اور ان کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو چلتے ہوئے ایک توآ نامی خاتون ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں پانی پیش کرتی ہیں، اور جب آپ بتاتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل ہوں تو وہ اپنے گھر میں آپ کو مہمان بناتی ہیں۔ ان کا بیٹا ایک سرکاری ملازم تھا، وہ اپنی جاب پر تھا، جب گھر میں آیا رات کو تو اس کو پتا چلا کہ امام مسلم بن عقیل میرے گھر میں موجود ہیں اور ان کی گرفتاری کا انعام رکھا گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ فوری طور پر وہاں سے واپس پلٹا اور جا کر اس نے محمد بن اشعث جو اس وقت ان کا سالار تھا وہاں پر، اس کو جا کے خبر دی، اور اس نے پھر جا کے آپ کی گرفتاری کے لیے فوج بھیجی اور خود بھی لے کر آیا۔ یہاں تک کہ وہ ٹائم آ گیا کہ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ کے خون کے ساتھ اس سرزمین کو رنگین کرنا شروع کیا گیا، جنگ آپ کے ساتھ شروع ہوئی اور آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے، جو مولا علی کے سالار رہے ہوں، جو جگہ بہنسا کے اندر ایک فاتح کی حیثیت سے موجود رہے ہوں، جنہوں نے جگہ جگہ پہ جوہر دکھائے ہوں، تو وہ اتنی آسانی سے چند ہزار کوفیوں کے ہاتھ لگنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کو پھر ایک جگہ پر جا کر انتہائی دھوکے کے ساتھ ایک گڑھے میں گرا کر وہ... اچھا علامہ صاحب ذرا ایک تھوڑا سا اس کو مزید واضح کر دیجئے گا، کوئی ایسی بات بھی ہے کہ ابن اشعث نے کچھ اور فوج بھی مانگی تھی ابن زیاد سے؟ 3000 موجود تھی، میں تو اختصاراً عرض کر رہا ہوں نا، پھر اس نے ڈیمانڈ کی، پھر مزید فوج بھیجی گئی، اور جب اس نے ڈیمانڈ کی تو کہنے لگے یار ایک بندے کے لیے تم اتنے لوگ اور مانگ رہے ہو، 3000 چھوڑ کے 3 بندے بھی کافی تھے۔ انہوں نے کہا بھی تم سامنے آؤ تو تمہیں پتا چلے، تم نے تو دور بیٹھ کے اندازہ کی یہ 3000 بھی ہمارے کم پڑ رہے ہیں، اور بھیجو، اور پھر بھیجے گئے، اور پھر دھوکے کے ساتھ آپ کو گرایا گیا۔ آپ کو پانی کی طلب ہوئی، جب آپ پانی پینے لگے تو اس وقت انہوں نے تیر مار کر آپ کے دندان مبارک جو ہیں ان کو شہید کیا، اور اس کے بعد امان دینے کے وعدے پر آپ نے گرفتاری دی، لیکن وہاں لے جا کر آپ کو پھر قصر حکومت کے اندر گورنر ہاؤس کے اندر لے جا کر وہاں آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کرنے کی جو جسارت کی گئی وہ اس بات کے لیے ہے کہ جب آپ کے پاس پیغام دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، آپ کو محل کی چوٹی پر لے کر گئے اور حکم دیا کہ وہاں سے ان کو نیچے گرا دیا جائے، تو ہواؤں کے ذریعے امام علی مقام کی خدمت میں اپنی طرف سے اعتذار پیش کر رہے ہیں، امام میں نے آپ کی خدمت میں یہ لکھ دیا کہ ادھر تشریف لے آئیں، لیکن وہ فیصلہ وقت نے بتا دیا کہ اب درست نہیں ہے، اب یہ بک چکے ہیں، لیکن وہ اگر ذمہ داری مجھ پہ ہے تو میں اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ آپ کی امام پاک کے ساتھ وہ محبت تھی، وہ الفت تھی، اگر چاہتے تو پھر سودا وہاں پر ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے سودا کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، وہ درجہ جو مال بھی اللہ کو بیچ چکے اور جو جانیں بھی بیچ چکے، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس عہدے پر سرفراز ہوئے کہ اب کربلا کے اندر جتنے بھی شہید ہوں گے وہ میری شہادت کا ایک تسلسل ہوگا، جس کی ابتدا امام مسلم کی صورت میں اور جس کی انتہا امام حسین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، اور کیا واقعہ ہے شہادت کا، یہ وہ شخص شہید ہو رہی ہے، وہ ہستی شہید ہو رہی ہے جس کے بارے میں وہی بات جو ابن اشعث کے پیغام پر ابن اشعث نے بھیجا تھا ابن زیاد کو، انکا باستانی الی اسد زرغام، بپھرے ہوئے شیر کے سامنے تم نے مجھے بھیجا ہے، تم کیا جانو یہ کون ہے، کس کا مقابلہ ہے۔ بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، ہانی بن عروہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور ان کی شہادتوں کی خبر پہنچتی ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس، وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، جو قافلہ حسینی ہے، اس کا ان خبروں کو سن کر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور پھر کس طرح سے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ واقعہ کربلا کی پہلی لکیر کے طور پر پیش آتا ہے سامنے، یہ ذرا اس پہ پہلو پہ روشنی ڈالیے گا جناب۔ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ ان دونوں کی جب شہادت ہوتی ہے تو ان کے بارے میں پہلے تھوڑا سا میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے وہاں کوفہ کے اندر۔ ٹھیک۔ ہانی بن عروہ ایک لینڈ لارڈ اور بہت ہی پاپولر شخصیت کے طور پہ وہاں سمجھے جاتے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی رہے ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں، 90 سال آپ کی عمر ہے، تو آپ کا اثر و رسوخ بڑا تھا علاقے میں۔ اچھا۔ اور ان کے بارے میں تاریخ دانوں نے لکھا ہے
ایک آواز پر 30,000 بندے اسی وقت اکٹھے ہو جاتے تھے. واہ واہ واہ, اتنی ان کی وہاں پر شخصیت معتبر سمجھی جاتی تھی. کیا بات. حضرت مسلم بن عقیل نے سب سے محفوظ گھر ان کا سمجھا, اور جب ان کے گھر میں آئے تو ظاہری بات ہے امتحانات کے وقت میں تو جو ساتھ ہوتا ہے سب کو امتحان دینا پڑتا. سب کو امتحان دینا پڑتا. ہانی بن عروہ کو جب ابن زیاد نے اٹھایا تو ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے 500 کوڑوں کی سزا سنائی. اللہ اللہ اللہ. 90 سال کے بندے کو 500 کوڑے. آپ اندازہ لگائیں, جو کسی جرم کی سزا بھی نہیں ہے, کسی جرم کی نہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ان کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں سے, مسلم بن عقیل سے محبت کی بے مثال داستان ہے کہ 90 سال کی عمر میں جب بندہ ایک تھپڑ نہیں برداشت کر سکتا, اتنا کمزور ہوتا ہے, 500 کوڑوں کی سزا سنی اور پھر اس کو سزا دی گئی, اور اس کے باوجود ان کی استقامت میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. کیا بات. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے وفاداری صرف آپ جس کے مرید ہیں یا جس کے محب ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس کی نسلوں کے ساتھ بھی آپ کو وفادار رہنا پڑتا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ ہی صرف وفادار ہیں اور جب ان کے بچوں کی باری آئی تو آپ نے وفاداری چھوڑ دی, تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا تھا جو وقت کے ساتھ اتر گیا. بالکل صحیح. اچھا, وہ قافلہ حسینی کا جو رد عمل ہے اس پر, ان کی شہادت, جی میں ان کی عرض کرتا ہوں, آپ اس کو پھر ایک دفعہ حدیبیہ کے مقام پہ لے جائیں. اچھا ٹھیک. جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, تو آپ بڑے جلال سے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا کون ہے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ میں بیعت کرے گا. اللہ اللہ اللہ. یہی کیفیت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض لوگوں نے کہا کہ واپس چلے جاتے ہیں حالات خراب. ہم نے فرمایا ہم کیسے واپس چلیں, کیسے واپس جائیں؟ ہم جائیں گے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کے بارے میں بھی وضاحت کریں گے, اور ان کے خون کا بدلہ بھی لیں گے, اور پھر ہم جرت و بہادری کی داستانیں قائم کریں گے. بالکل ٹھیک. اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فیصلہ ہوا, جو قبیلے اور قافلے کے اندر 2 رائے تھی وہ ختم ہو گئی, اور سب ایک رائے کے اوپر متفق ہو گئے. یہی امام ہوتا ہے, یہی لیڈر ہوتا ہے کہ اس کی ایک آواز پہ سب متحد اور متفق ہو جائیں. جب قائد اور لیڈر کی آواز پہ عوام متحد نہیں نہ ہوتی, تو ایسے بندے کو اپنی قیادت کو فوری طور پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ عہدہ اس کے لیے قابل عزت نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ پہنچے اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر تھی, تو یہ وہ پہلی لکیر ہے, یہ وہ پہلی شہادت ہے کربلا کی, جس کے بعد سارے احباب نے کربلا میں اپنا خون پیش کیا. اور ان کی لکیر حق و باطل کے فیصلے کی پہلی دلیل اس لیے ثابت ہوئی کہ نہ چھوٹے نے, نہ پہلے نے, نہ دوسرے نے, کسی نے یزید کے حق پر بیعت کرنے کے لیے رضامند حمایت کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. اس پہ میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے شیخ طریقت فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے بیعت ہندی مردہ کاملہ دی, تے فاسق فاجر نال نبھانی نہیں آندی. کہ بات ہمیشہ تب ہوتی ہے جب سامنے مرد کامل بیٹھا ہو تو پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے. یزید کیونکہ مرد کامل نہیں تھا, اس لیے سارے خاندان نے اس کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. بہت خوبصورت, بہت شاندار طریقے سے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور بڑا ہی وہ لمحہ ایک دلدوز داستان کا حصہ بنتا ہے جس میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شہزادگان جن کا بچپن ہے, چھوٹی سی عمر ہے, وہ عمر جس میں ماں باپ کی گود میں ان کو گرمی ملتی ہے, پیار کی محبت کی گرمی ملتی ہے, یہاں یہ صحراؤں میں رل رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی معصومانہ وفاداریوں کو پیش کر رہے ہیں. کس طرح سے ظالموں نے ان کو شہید کیا ہے, ذرا ان کی شہادت کی داستان, شہزادگان امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. اللہ اکبر. حج کا مہینہ ہے, ذوالحجہ ہے, 60 سن ہجری ہے, اور اہل کوفہ اپنی جفاکاری کی وہ تاریخ, سیاہ تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ جس کو قیامت تک اگر ان کی آنے والی نسلیں اپنے خون سے بھی دھونا چاہیں تو اس سیاہ پن کو دھو نہیں سکتی ہیں. ایسی جفاکاری, ستم
ستم گری انہوں نے ڈھائی ہے خاندان رسول کے ان افراد پر کہ ان کو تنہا جو ہے وہ غریب الوطنی کے اندر ان کے والد گرامی قدر کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کا سر کاٹ دیا گیا ہے، گورنر ہاؤس میں اس کو لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے جسد اقدس کو جو ہے وہ چوراہے کے اندر ان کو لٹکا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کیفیت ایسی ہے اللہ اکبر، جو بھی صاحب دل ہے وہ اس کیفیت کو جو ہے وہ محسوس کر کے ہی گریہ کنا ہو جاتا ہے کہ اب آپ دیکھیں قاضی شریح ان بچوں کے پاس محمد اور ابراہیم کے پاس آتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں، قاضی شریح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں کہ اس طریقے کا پیار ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہو چکا ہے۔ تو وہی بات کہا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارے والد گرامی قدر اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اب آپ کے لیے خطرات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان کے پاس پہنچ جائیں، کسی طریقے سے آپ کا سفر مدینے کا مکمل ہو اور آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اللہ اللہ، بچے اپنے والد کی محبت کو اور ان کی شفقت کو یاد کر کے گریہ کنا ہیں، ان کے مبارک رخسار جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ چکے ہیں، اور پھر اپنے بیٹے قاضی اسد کو قاضی شریح کہتے ہیں کہ جلدی کرو، ان بچوں کو باب العراقین میں لے جاؤ، وہاں ہو سکتا ہے کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو اور ہم یہ رسول اللہ کی امانت مدینے پہنچا دیں۔ ننھے ننھے بچے جن کو بڑی محبت سے اہل کوفہ نے بلایا تھا اور ان کے ساتھ بے وفائی کر کے اب ان کو جو ہے اس طریقے سے وہ غریب الوطنی کا شکار کر دیا گیا ہے کہ تاریخ روتی ہے، انسانیت روتی ہے، اور ہر صاحب دل قیامت تک روتا رہے گا اس بات کو یاد کر کے کہ وہ بچے تنہا ہے، ان کو باب العراقین میں بھیجا گیا ہے، وہاں پر دور قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ قاضی اسد کہتا ہے کہ بیٹا اگر میں تمہارے ساتھ آگے گیا تو مشکوک معاملہ ہو جائے گا، تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا، وہ سیدھا قافلہ جا رہا ہے، جاؤ ان کے ساتھ مل جاؤ۔ اللہ اللہ، ننھے ننھے قدم ہیں، خاک کوفہ ان کے اوپر پڑ رہی ہے، زلف عنبرین جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں اور ان میں خاک پڑ رہی ہے، وہ ننھے قدموں سے غریب الوطنی میں خاندان رسول کے وہ دو شہزادے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ان کی دوڑ پر بھی ان کو رحم نہیں آیا، سامنے سے پولیس آفیسر نے دیکھا، ان کو پکڑا اور ان بچوں کو قید میں ڈال دیا، ان کو قید میں ڈالا جنہوں نے انسانیت کی قید چھڑائی ہے، جنہوں نے انسانیت کو ظلم سے بچایا ہے، جنہوں نے معاشر کے دن ہماری قیدوں کو چھڑانا ہے، جنہوں نے جنت کی دلیل بننا ہے، جنہوں نے سفارش و شفاعت کرنی ہے، ان کو وہاں قید خانے میں ڈالا گیا۔ مشکور نامی وہ وہاں پر جو قید خانے پر آفیسر تھا، انہوں نے ان کے پیر چومے، ان کے ہاتھ چومے، کہا شہزادے تم قید میں رہنے والے نہیں ہو، تم اس ظلم کے حقدار نہیں ہو، تمہیں جو یہاں ڈالا گیا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ ان کو راہ مدینہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اللہ، پھر راہ مدینہ کی طرف بھیج دیا گیا، کوئی راستہ لے کے چلنے والا نہیں، کوئی سواری پر بٹھانے والا نہیں، کوئی پانی پیش کرنے والا نہیں۔ آہ کیا تاریخ ہے یہ خاندان رسول کے اوپر ظلم و ستم کی۔ پھر وہاں پر ایک خاتون نے ان کو لیا اور اپنی مالکن کو دے دیا، وہاں پر جب دیا تو وہ بھی محب اہل بیت تھی، محبت کرنے والے تھی۔ اللہ اللہ، اس نے ان کو نہلایا، ان کو کپڑے جو ہے نا ان کے صاف کیے، ان کو پانی پلایا اور کہا کہ بیٹا تم تو میرے نبی کے جو ہے نا وہ اولاد میں سے ہو، ان کے خاندان میں سے ہو، اور اس طریقے سے ان کی فرما برداری میں اور محبت میں رات بتائی۔ اور پھر ان کو جب گھر کے اندر رکھا گیا اور وہی بدبختی، ایک ہی گھر میں سعادت مندی بھی آ کے جھوم رہی ہے اور بدبختی بھی آ کے پہرا دے رہی ہے، اس کا شوہر ان بچوں کو لیتا ہے، وہ گریہ کنا ہیں، رو رہے ہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج نانا جان کو دیکھا ہے، ابا حضور کو خواب میں دیکھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ظالم تلوار نکال لیتا ہے اور دونوں کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہے، اور پھر اس کو تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں انعام لینے جاتا ہے، اور بالآخر اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اے لوگو، یہ اسلام کی یہ روانی، یہ خوبصورتی، یہ روشنی، یہ نور، اس کے پیچھے حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کا خون ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کے ساتھ وفاداری کرو۔ واہ واہ واہ، کیا انداز ہے۔ شہید کرنے کے بعد ان کے جسموں کو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، اور کہاں 90 کلومیٹر لمبائی کا دریا ان کے دونوں اجساد کو محفوظ رکھتا ہے، اور دوسرے کنارے پر اور پھر مسیب نامی جگہ میں ان کی قبریں بنتی۔ میں آج کے اس پروگرام میں تینوں مہمان آنے گرامی کا بہت شکر گزار ہوں۔
آپ تشریف لائے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں کتاب الشفا کی طرف۔ اہل و عیال کی حفاظت کا عمل۔ جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیبو 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ ہمارے پروگرام تفصیل جاننے کے لیے ہمارا فیس بک اور ٹویٹر پیج لائک کریں اور پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ پروگرام کے اخیر میں ہم آپ کو سنائیں گے، ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے معزز مہمان حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کو، وہ تشریف لا چکے ہیں اور آپ کو منقبت سنائیں گے۔ مگر اس سے پہلے میں اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ مل کر ہم ایک نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں اب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے منقبت کا نذرانہ سنتے ہیں۔ ایک دشت بے امان تھا، مسلم کے پھول تھے، ایک دشت بے امان مسلم کے پھول تھے، ہر رستہ بے نشان تھا، مسلم کے پھول تھے، ہر رستہ بے نشان تھا، مسلم کے پھول تھے، بے آسرا تھے دونوں، غریب الدیار تھے، بے آسرا تھے دونوں، غریب الدیار تھے، دشمن سے خوف جان تھا، مسلم کے پھول تھے، دشمن سے خوف جان تھا، مسلم کے پھول تھے، سایہ نہ تھا کہیں بھی، کڑی دھوپ سر پہ تھی، سایہ نہ تھا کہیں بھی، کڑی دھوپ سر پہ تھی، اور دور کاروان تھا، مسلم کے پھول تھے، اور دور کاروان تھا، مسلم کے پھول تھے،
کاٹے جو سرلعین نے ساجد زمین ہلی، کاٹے جو سرلعین نے ساجد زمین ہلی، جن کا لہو روان تھا مسلم کے پھول تھے، جن کا لہو روان تھا مسلم کے پھول تھے، ایک دست بے امان تھا مسلم کے پھول تھے، ہر رستہ بے نشان تھا مسلم کے